अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके हर दिल अज़ीज़ मर्द मोमिन, मर्द मुजाहिद, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा आपकी खिदमत में आज आए हैं। आदिल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द प्रोग्राम। My pleasure, sir. Always my pleasure. बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज़्म, दुआओं का शुक्रिया। जो नहीं भी देते उनका बहुत शुक्रिया और जो मेरे पेट्रन्स हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आदिल, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उम्मीद है आपकी फैमिली, आपकी वालदा खैरियत से होंगी? कुछ बताइएगा। सर, जो लास्ट खबरें उनको रिलीज करने के बाद मेरे चाचा कर्नल इफ्तिखार आजम को भी रिलीज कर दिया गया, लेकिन उसकी शर्त यह है कि वो मुझे कट ऑफ करेंगे और डिनाउंस करेंगे, पब्लिकली भी डिनाउंस करेंगे और मुझसे 100% कम्युनिकेशन कट ऑफ कर लेंगे, इंक्लूडिंग मेरी वालदा सर। और उस वजह से मेरी उनसे मुझे उनको मुझसे बात करने की इजाज़त नहीं है। उनकी जो है इवन हर किस्म की उनकी जो है कम्युनिकेशन वो मॉनिटर हो रही है। तो अब बस थ्रू थर्ड पार्टी खैर खैरियत ही पता चलती है। पाकिस्तान में वही हाल है जो पूरी पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों का हाल है, तो वही हाल मेरी फैमिली का भी है सर। कोई बुरा ही हाल है सर, कोई अच्छा हाल तो किसी का भी नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि कोई कानून, दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो अपनी एक माँ को अपने बेटे से बात करने से रोक सके। और इन्होंने सर ये काम किया है कि इन्होंने अपनी माँ को अपने बेटे से बात करने से जो है वो मना कर दिया है। पाकिस्तान में कैद कर ली है। एयरपोर्ट जाते हुए रास्ते से अगवा की गई थी और उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अपने किसी और बच्चे के पास जाने की भी इजाजत नहीं है अब। और बिलखसूस मुझसे बात करने की इजाजत नहीं है अब। आप अंदाजा करें सर। और इसके अंदर जो है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खानदान के अंदर लोगों को भी इस्तेमाल किया गया तोड़ के। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अ, आदिल, चलिए, एक तो खैर ये खुशखबरी है कि खैरियत से हैं। और ये जो आपने बात की ना आदिल, ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट, ये आपको पता है ये हज़ारों साल पुरानी ये एक रिवायत थी। बहुत ही एक घटिया किस्म के माशरे होते थे या बड़े जो ज़ालिम किस्म के होते थे, वो एक आदमी की वजह से वो पूरे-पूरे ख़ानदानों को पकड़ लेते थे, पूरे-पूरे गाँव, पूरे-पूरे कबीले, पूरे-पूरे जो रिश्तेदार सबको मार दिया जाता था। जिस तरह हम लोग फाटा में अंग्रेज़ करता था और हम भी जब फाटा जो होता था उधर भी इसी तरह करते, किसी का आदमी पूरे घर उड़ा दिए कि जी तुम्हारी ये कलेक्टिव ज़िम्मेदारी है। ये तो ऐसी बर्बरियत है। ख़ैर आदिल, ये इंशाल्लाह ऐसे मुझे बहुत उम्मीद है, तो ज़रा थोड़ी-सी आगे चल के बात करते हैं। आदिल, सबसे पहले तो ये एक बड़ी इमर्जिंग न्यूज़ आ रही है इस वक़्त कि इमरान खान का नाम जो है वो नॉमिनेट कर दिया है। ये मेरे पास एक ये ट्वीट किसी ने भेजी है कि जी जो अपने हैं ना प्रेज़िडेंट इसके पाकिस्तान मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो हैं, इनका नाम है अपना मुनीर काकड़, पाकिस्तान बार काउंसिल के, और अफ़ज़ल हरीफ़ाल ये प्रेज़िडेंट है बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। इन दोनों ने कहा है कि एक स्टेटमेंट दी है कि जी फैमिली जो है इसकी अब्दुल रज़ाक शर की, उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा रहा था कि वो एफआईआर रजिस्टर करें इमरान खान की। और लिखा है कि यूजिंग ट्रेजेडीज फॉर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज डिस्गस्टिंग। तो ये भी एक हो गया है, एफआईआर रजिस्टर हो गई है और इमरान को नॉमिनेट कर दिया है उसके मर्डर में। और हालांकि सारी दुनिया, सैकड़ों जगह से लोग कह रहे हैं कि ये उनकी फैमिली की ज़ाती दुश्मनी थी, उसका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं था। सर, बहाना बनाना है। अभी बहाना आर्मी एक्ट के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वाले हो गए हैं, तो ये भी बहाना बना रहे हैं। ये चल नहीं पाएगा सर। ये जो बयानियां बनाना चाह रहे हैं, सर तोड़ के बनाना चाह रहे हैं, वो चल नहीं पाएगा सर। किस तरह चल पाएगा? अभी नया बयानिया जो बनाने जा रहे हैं कि जी फौजी, पहले आपने कोर कमांडर हाउस को जिना हाउस बना करने का बयानिया और हुँ, उसकी तकद्दुस का बयानिया, वो फेल हो गया। कौन ने हुँ, इन्होंने ड्रामेबाजी की? भूखी हुँ, नंगी कौम के पैसे जो हैं, जो बचे कुचे पैसे हैं, वो लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। हुँ, बिकॉज जान नहीं है। पब फौजी बयानिया सर, आपको पता है, जो हुँ, वो चल नहीं पाता उस हुँ, कभी भी। जो हुँ, डिक्टेट बयानिया होता है, हुँ, अवामी बयानिया चलता है, हमेशा अवामी बयानिया चलता है। जब तक फौज के साथ अवाम थी, हुँ, फौज का बयानिया चल रहा था। अब हुँ, अवाम नहीं है फौज के साथ, फौज का बयानिया नहीं चलेगा। अगला बयानिया ये तैयार कर रहे हैं कि फौज में बगावत होगी और उसका शिकार होंगे जनरल सलमान फयाज गनी और उनके साथ जो ऑफिसर्स जिन्होंने वाकई जो है वो आवाज हक बुलंद की और जिन्होंने अपने ही शहरियों के ऊपर गोली नहीं चलाई, उनको रगड़ने का इनका प्लान है अगले बयानिए के तहत। और वो बयानिया अभी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है?
اس کے پیچھے سر جو بچی کچی جو آپ کی جمہوریت ہے نا آپ کے ملک کے اندر، اس کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی جو ہے وہ کاروائی چل رہی ہے کہ ختم کرو ایک دفعہ، 100% کنٹرول کرو، اور اگلی ایکسٹینشن کے لیے ابھی سے تیاریاں ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو اور مجبوری ان کی یہ ہے کہ مارشل یہ لگا نہیں سکتے، سینکشنز افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی اپنی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے اپنے اوپر سینکشنز لگ جانی ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ بڑا جو ہے نا اوپر پپٹس کو بٹھا کے کرنا ہے، شو باز جیسے پپٹ، رانا سناج جیسے پپٹ ٹائپ لوگ کو ہیں ان کو بٹھا کے کرنا ہے. تو بیانیہ یہ بنا، بیانیوں پہ بیانیہ بنا رہے ہیں، بیانیوں کی جنگ چل رہی، لیکن ان کا بیانیہ نہ پہلے کامیاب ہوا تھا نہ اب کامیاب ہوئے گا سر. اور یہ عمران خان کے خلاف جو مقدمہ یہ کر رہے ہیں، مقدمہ تو کرنے کو سر بھٹو دور کے اندر بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ تو بھٹو صاحب جو ہے وہ اس میں نہیں تو کسی اور چیز میں انوالو تھے نا. کیا کہا اس طرح جاتا ہے، ہمیں تو یہی بتایا گیا، پتہ نہیں تھے بھی یا نہیں تھے. جو اب تو ہر چیز کوئی پاکستان کی ایگزسٹنس جی ڈاؤٹ میں آ گئی اب تو سرے سے. اب تو میں نے آج فرینکسٹائن مانسٹرز جو ہے ایم آئی، اور بلکہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، میں ڈیٹیل میں اس کو، ہمارا جو سیٹرڈے کو لائیو ہوگا اس کے اندر میرے پاس جب آپ آئیں گے، میری سر الحمدللہ ابھی بھی سرکولیشن جو ہے وہ ٹرپل ہو گئی ہے جب سے یہ فیس بک اور یوٹیوب میں بین کیا ہے ملٹیپل چینلز کے اوپر. اور یہ بہن بھائی جو ہیں یہ یہاں سے اٹھا کے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ پھیلا دیتے ہیں ویڈیو، وہ چلی جاتی ہے، وہ وائرلز ہو جاتی ہیں، اور اس کے کمیولیٹو ویوز جو ہے وہ 3 ملین پلس پر ڈے پہ چلے گئے. انہوں نے بند کیا تھا سر اپنی طرف سے، ان کا خیال تھا ریونیو سٹریم کاٹ دیں گے عادل راجہ کی. تو عادل راجہ کو ہم نے وہاں پہ جائیداد ضبط کر لی ہے، بینک اکاؤنٹ فریز کر دی ہیں، سب کچھ جو ہم کر چکے ہیں، ریونیو سٹریم کٹ جائے گی تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، ان کا یہ خیال تھا. لیکن سر اتنے بیوقوف لوگ ہیں، ان کی سوچ جو ہے نا گٹوں سے اوپر ہے نہیں. یہ فرینکسٹائن مانسٹر جو کریٹ ہوا تھا، جو اس وقت پاکستان کو کنٹرول کر رہا ہے، آئی ایس آئی ایکسپینشن جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جنرل مشرف کے دور میں جو شروع کی تھی، بیسیکلی اینٹی ٹیررزم آپریشنز کے لیے کی تھی، اور ایم آئی کی آپریشن آئی ایس آئی کا کنٹرول رکھنے کے لیے جنرل مشرف نے خود شروع کروا دی تھی. اب یہ کنٹینیو ہوئی اور ایک فرینکسٹائن مانسٹر بن گیا جو پاکستان کو کنٹرول کرتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح گستاپو ستازی کیا کرتی تھی، گستاپو ہٹلر کے انڈر، اور ستازی جو ہے وہ ایسٹ جرمنی کو کیا کرتی تھی، بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح انہوں نے سیٹ اپ بنایا. اب لیکن سر اس کا وہ سیٹ اپ کیا ہے، وہ سیٹ اپ کیوں ہے؟ وہ سیٹ اپ اس لیے ہے کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن برٹش کلونیل رول کی جو زنجیریں ہیں وہ زنجیریں ٹوٹی نہیں، وہ زنجیریں برٹش کلونیل رول ختم کر کے برٹش ٹرینڈ ملٹری ہنتا جو ہے ہماری، اس کے حوالے کر دی گئی. سر ہم نے ریئلائز نہیں کیا، آپ نے، میں نے، میرے والد صاحب نے، دادا نے یہ چیز ریئلائز نہیں کی. ہم پاکستان کی خاطر جذبات میں آ کے لڑتے رہے، لیکن اوپر فرام دا ٹاپ، فرام فیلڈ مارشل ایوب خان اینڈ دا ٹاپ گائز ہو ور ٹرینڈ بائی دیم، آپ نے دیکھا ہے سر رائل پروٹوکولز ہم دیکھ کے کتنے خوش ہوتے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کے. Do you think that is because they really respected and loved Ayub Khan? No, that was not the case. He was their man. He was ruling us for them. That's why he was accorded this kind of a prestige and protocol. Please try to understand this. اب آگے سمجھ آیا ہے سر، اب ہوش آئی ہے، اب ہوش آئی ہے تو سمجھ آتا ہے کہ دل دکھتا ہے کہ الفاظ میں کہتے ہوئے اتنا شدید دکھتا ہے دل کہ شعروں میں بات کرنے کا دل کرتا ہے کہ یار بندہ شاعری کرے. کیوں حبیب جالب شاعری کرتا تھا، احمد فراز شاعری کرتا تھا، اس لیے شاعری کرتا تھا نا سر. دل دکھتا ہے نا تو پھر شعر نکلتے ہیں نا تو شعر میں ہی بندہ پھر بات کر سکتا ہے. کیونکہ سر بات یہ ہے کہ یہ ساری آپ کی فاؤنڈیشن، اور پھر آج دن تک جو آپ کی فشپرس ٹینڈنسیز ہیں، علیحدگی پسند طریقے ہیں، وہ آپ سے زیادہ سنسیئر ہیں اس ملٹری ہنتا سے، پنجاب ڈومینیٹڈ ملٹری ہنتا سے زیادہ سنسیئر ہیں. کیوں؟ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو گولی مارتے ہو. آپ کہتے ہو میری پوسٹنگ ہو جی ٹی روڈ کے اوپر، واپس میں جاؤں یہاں سے، میں جان چھڑاؤں، ٹھیک ہے، میں یا تو کراچی جا کے بیٹھوں یا پھر نیچے کر کے بیٹھنا ہے تو جی ٹی روڈ کے اوپر بیٹھوں، میں مین اسٹیشن پہ بیٹھوں، ٹھیک ہے. آپ غلط نہیں سوچتے، آپ کے بچوں کی تعلیم اچھی ہے، باقی سب کچھ فیسلٹیز اچھی ہیں. کیوں بھائی، کیوں صرف پنجاب میں اربن سندھ میں ہی اچھی ہے، یا خیبر پختونخوا میں صرف جی ٹی روڈ کے اوپر ہی اچھی ہے؟ کیوں؟ وائی ناٹ؟ جہاں سے سارا پیسہ آپ نکال کے چائنا کو کھلا رہے ہو اور خود جو کھا رہے ہو جو بلوچستان میں، وہاں پہ کیوں نہیں اچھی؟ ٹرائبل بیلٹ تو آپ نے جو ہے وہ اپنی نوکری سیٹ کرنے کے لیے ٹھیک کر دی، اور وہ لوگ اپنا رائٹ لینا جانتے ہیں آپ لوگوں سے، تو آپ نے ذرا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ڈیوائیڈڈ ٹرائبز کے ایشو کو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا سرے سے. تو بہرحال سر بہت زیادہ پرابلم ہے، لیکن اب ہمیں اپنی بنیادیں ہماری پاکستان کی ہل گئی ہیں.
ہمیں اب ہر چیز کو کوسچن کرنا پڑے گا. اور اب بھی یہ بیانیے کی جنگ کیوں انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے؟ بیکاز یہ چاہتے ہیں کہ بیانیہ ہمارے کنٹرول میں ہو, کیونکہ ان کو فکر ہے, ابھی بھی ہے, اس لیے ایفرٹ لگا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, لوگوں کو چپ کرا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سر بیانیہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. لیکن بیانیہ اگر ان کو ہم نے کنٹرول کرنے دے دیا اور ہم نے آواز حق بلند کرنا چھوڑ دی تو کر بھی جائیں گے یہ کنٹرول. سب اچھا ہے سر کا, اوپر اوپر لوگ باہر بتائیں گے, پیسہ لیتے جائیں گے لوگوں سے ادھار کے اوپر, انہوں نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے, اپنا کام چلائیں گے, ٹاٹا بائی بائی کر کے اپنے 6 سال پورے کر کے اگلے کو لے آئیں گے. اگلا 6 سال پورے, 6 سال کی انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں اور معاملہ ٹھیک نہیں ہونے دیتا, کیونکہ جو بلوچستان میں جاتے ہیں وہ 1 سال کی باری پہ جاتے ہیں یا 2 سال کی باری پہ میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساڑھا ٹائم ٹپ جائے باقی جائے باڑ میں, اس لیے وہ بات نہیں کرنا چاہتے, گولی مارتے ہیں آگے سے سر. تو اس عادل جی لیے جی سر جی سر وہ سوری آپ نے ابھی بیانیے کی بات شروع میں کی تھی کہ یہ سلمان فیاض غنی کو اور ان کو جو آفیسرز نے اس طرح کی ریفیوز, سوری آپ کے بار بار آپ کے توسط سے عمران ریاض خان کے بارے میں لوگ بار بار بات کرتے ہیں, وہ ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی, وہ صحت ان کی ٹھیک ہے بھائی, وہ ISI انٹرنل ونگ کی حراست کے اندر ہے, بس میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں. جی سر. چلو یہ تو عادل بڑی خوشخبری ہے, میرے پاس تو بہت خطرناک خوفناک خبریں. نہیں جان بوجھ کے ایک انوائرمنٹ آف فیئر کریٹ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے ڈرا دیا جائے, واٹس ایپ گروپ میں میسجز پھیلا دیے کہ اوہ یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. لوگ واقعی ڈر جاتے ہیں سر. اوورسیز پاکستانی کو ڈرا دیا, پیچھے یہ ہو جائے گا, بندے اٹھا لیے پیچھے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اور سر جو ڈر گیا وہ مر گیا بھائی. یہ فیئر اینڈ گریڈ کے ذریعے جو ہے آپ کا فرینکسٹائن مونسٹر, ڈر خوف سے آپ کو جو ہے یہ آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ نے آپ کو کہا کہ تمہیں آزمایا جائے گا, بھوک سے آزمایا جائے گا, تمہارے پر حالات آئیں گے, تمہیں آزمایا جائے گا. تم لوگوں کی آزمائش ہے, اور اگر تم اس پہ پورے نہیں اترتے تو تمہارا فیصلہ اس کے اوپر ہوگا. مطلب مجھے آزمایا گیا اللہ نے, میں یہ نہیں کہتا میں بڑا اللہ کا نیک بندوں, بہت گنہگار آدمی ہوں سر میں, اور لیکن میرا بلیف سسٹم ہے سر. میں کہتا ہوں میرے اللہ نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے ملنا ہے. میں اربوں روپے کا کاروبار چھوڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں, سب کچھ چھوڑ چھڑا کے اپنے اکاؤنٹ فریز کرا کے, ایک کو ریونیو جو یہ سمجھتے تھے کہ فیس بک اور ٹویٹر کے وہ یوٹیوب کے جو آ رہے ہیں پیسے شاید اس کے لیے کر رہا ہے, وہ بھی بند کرا کے, پھر بھی آپ میرے دیکھ لیں ویلاگ میں نے اگر بند کیے ہوں تو آپ ڈھونڈیں ٹویٹر کے اوپر آئے, میں لائیو کر رہا ہوں ٹویٹر کے اوپر. تو میں تو سب چپ نہیں ہوا, میں تو بات کر رہا ہوں, اور آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بات کرو یار, بات نہیں کرو گے تو یہ جیت جائیں گے. یہ بیانیہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ان کی مجبوری ہے بیانیہ کو کنٹرول کرنا. یہ نہیں بیانیہ کنٹرول کریں گے تو ان کے ماسٹرز ان کو ہڈی نہیں ڈالیں گے. یہ ہڈی اپنے ماسٹر سے لینے کے لیے جو ہے بیانیہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, بڑے کرٹیکلی ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے. ڈونٹ لیٹ دم ون, پلیز اسپیک اپ. جی سر. سو تھینک یو. سو بیسکلی آپ ایک عمران ریاض پہ میں صرف کامنٹ کر کے آگے چلتا ہوں, تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض کی جو فلوٹ کی گئی ہیں ریومرز کی کہ جی وہ کوما میں چلا گیا یا انڈیوس کوما میں ہے یا مار دیا گیا یا قتل ہو گیا یا مر گیا, یہ سب غلط ہے, یہ صرف خوف کھلانے کے لیے. سر میجر مدثر نے اس کو اٹھایا تھا افغانستان سے, سوری سیالکوٹ سے اس کو جاتے ہوئے ان کو اٹھایا تھا. ان کو جو غازی روڈ کے اوپر ان کا جو ISI کا آفس ہے سیالکوٹ کینٹ میں, طارق روڈ پہ غازی ہاؤس, وہاں رکھا تھا. وہاں سے پھر اس کو لاہور لے کے گئے ہیں ان کو, طارق روڈ پہ, لاہور والی طارق روڈ پہ ان کا سیف ہاؤس ہے. بہت سی طارق روڈ ہے اس لیے میں طارق روڈ کا نام لے رہا ہوں. تو لاہور والی طارق روڈ والے سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا. ان کو اسلام آباد منتقل کیا گیا اور ان کو پشاور منتقل کیا جانا تھا. جو میں نے ایکسپوز کیا ہے وہ آج یا کل میں چلے جائیں گے. بالکل آپ فکر نہ کریں, یہ جو باتیں یہ پھیلائی گئی ہیں قوما یہ وہ, تشدد کیا گیا ہے سر. یہ میں تمہیں آپ کو کہتا ہوں بالکل تشدد کیا گیا ہے. ایک عزت دار آدمی کو تھپڑ بھی مارے جائیں تو اس کے لیے وہ تشدد ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی عزت نفس مضبوط کی جائے تو تشدد ہی ہوتا ہے. لیکن یہ پھیلائی جا رہی ہیں باتیں, میں اس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ یہ تو ٹوٹل فضول بکواس ہے. اور درمیان میں اس وقت مزید بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ بڑا ہی اس میں نیگیٹو کردار جو ہے وہ ان کی اپنی فیملی کے اندر سے بھی کچھ لوگ جو ہیں اپنے ادا کر رہے ہیں, بٹ اس میں میں بات نہیں کرتا. چھوڑیں. ٹھیک چلے, دیٹ از ایکسلنٹ نیوز. اگر یہ سچ ہے ماشاءاللہ, اللہ ان کو صحت دے اور خیریت سے واپس لے کے. ایکسلنٹ. اب آ جائے وہ سلمان فیاض غنی اور وہ افسروں کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کا یہ کیا, وہ کیا ہے, ذرا اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتائیں گے پلیز. سر جب سلمان فیاض غنی نے بیسکلی آرڈر کیا تھا کہ آپ فائر نہیں کھولیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ اب نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے اس نے فائر نہیں کھولا تھا کہ لائک مائنڈڈ آفیسر جو ہیں جنرل عاصم منیر کو ہٹانا چاہتے تھے اور عاصم منیر کا تختہ الٹنا چاہتے تھے, اور اس لیے انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ جی آپ بندے نہیں بھیجیں گے, اور اس لیے جو ہے GOC 10 ڈویژن نے کوئی ایکشن نہیں کیا.
یہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی ایک ایم آئی کا سروے سیکشن کا آپریشن تھا. اور اس کے اب اور میں کہتے ہیں جی بغاوت ہوئی ہے. کیوں بغاوت؟ ان لوگوں آفیسرز کو کہہ رہے ہیں جو عمران خان کے سپورٹو کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ تو سارے ہی کرتے ہیں بیچارے، لیکن جو کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کی بیویاں کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ان کو کہتے ہیں ان افسران نے بغاوت کی ہے. ان کو ٹانگنا چاہتے ہیں بیسیکلی، فوج کے اوپر الٹیمیٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سر. بالکل اس کو یہ ہٹلر کی طرح کی فوج بنانا چاہتا ہے جس کو گسٹاپو کنٹرول کر رہی ہے. گسٹاپو ہی چل رہی ہے نا یہاں پہ، اور کیا چل رہا ہے سر؟ استاذی گسٹاپو والے سین ہے سارے کے سارا. فوج کو بھی رگڑ دو، عوام کو بھی رگڑ دو. 100% جو ہے وہ ڈو اور ڈائی نیور آسک وائی والی فوج بنانا چاہتے ہیں نا سر. تو فوج کیا رہ گئی ہے سر؟ بلکہ پنجاب پولیس بن گئی نا ایک طرح سے. ویل ڈسپلن پنجاب پولیس ہے، ایک سپرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنائی جا رہی ہے سر. اور ایگزامپل کریٹ کی جا رہی ہے ہائیسٹ لیول پہ جنرل سلمان فیاض غنی سے لے کے نیچے تک کہ اگر تم لوگوں نے اپنے ضمیر کی ہاتھوں مجبور ہو کے کچھ کیا تو یہ تمہارے ساتھ کریں گے. جی سر. سو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی سلمان فیاض غنی اینڈ بنچ آف ادر آفیسرز یہ عاصم منیر کو ریموو کرنے کی سازش بنا رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ فائر نہیں کھولا اور اب ان کو ہم بغاوت یا اس قسم کا کیس میں انوالو کر کے ان کو سزائیں دیں گے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ یہ جی سر جی. لیکن سر اس چکر میں نا وہ لازمی کہیں گے کہ یہ پرو پی ٹی آئی آفسر ہیں. عمران خان نے ان کو انسٹیگیٹ کیا تھا، عادل راجہ نے کیا تھا، حیدر مہدی نے کیا تھا، کرنل اکبر نے کیا تھا. اس وجہ سے یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر یہ بغاوت کر رہے تھے. اور اس گاپ کے اندر جو ہے ایک طرف تو بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ایگزامپل انٹرنل کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس چکر کے اندر ٹوٹل 100% پولیٹیکل سسٹم اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں جو تھوڑا بہت نہیں ہے. دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مکمل طور کے اوپر ڈسمنٹل اور تباہ نہ ہو، صرف عمران مائنس ہو، جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو ابھی ڈر یہ ہے، اور یہ سر باوسوق ذرائع کی مصدقہ خبر ہے، کہ ان کو ابھی ڈر یہ ہے کہ آگے چل کے پیپل پارٹی اور نون لیگ جو ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سائیڈ لائن کر دے گی. اور نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایکسٹینشن نہیں دیتے. راحیل شریف کے کیس میں بات واضح ہو چکی ہے، تو پھر ایکسٹینشن نہیں مل پائے گی عاصم منیر کو. اس لیے پی ٹی آئی کو گیم میں ہونا چاہیے، بس عمران خان کسی طرح نکال دو. وہ تو ہو نہیں پا رہا، تو پھر اگلا نیکسٹ سٹیپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں چلو ٹھیک ہے وہ تلوار بھی پی ٹی آئی کی لٹکتی رہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے پڑ جائیں گے، وہ بھی نہیں وہ کرائیں گے. تو جس طرح 2018 میں انہوں نے کنٹرول الیکشن کروائے تھے، یہ بھی کنٹرول الیکشن کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ اپنے فرینکسٹائن مانسٹر جو انہوں نے ایم آئی اور آئی ایس آئی کا کریٹ کیا ہوا ہے اس کے ذریعے سر یہ پلان کر رہے ہیں پورے کا پورا سر. اور وہ کنٹرول کرتا ہے اسپیشل ویٹنگ پاورز اس کو ملی ہوئی ہیں، بیوروکریسی، وہ بالکل الٹیمیٹلی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اور جو نہیں کنٹرول ہوتا اس کو چک کے لے جاتے ہیں. چاہے اگر آپ فرض کریں نا، آپ کہتے ہیں کہ یار وہ یہ تو کنٹرول نہیں ہوتے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کس طرح آپ کنٹرول کر سکتے ہو؟ چک کے لے جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر. سر پرائیویٹ سیکٹر کیا چیز ہے وہاں پہ؟ وہ یہ تو میں جس کو اٹھانا اٹھا لیتے ہیں سر. تو اس میں تو سر کوئی اس قسم کی بات چیت ہے ہی نہیں. بہرحال سو عادل، یہ جو ایک کلیئر ہمارے پاس ایک سچویشن ہے نا کہ ابھی دیر از نو رول آف لا، دیر از نو کانسٹیٹیوشن، کچھ نہیں ہے. آپ کا جب دل چاہے جس مرضی بندے کو اٹھا لیا، اس کو تھریٹن کیا، یا اس کی ماں کو یا بہن کو یا بیٹی کو یا بیوی کو کوئی اور ان کے ساتھ زیادتی کریں، ان کو پریشرائز کریں، یا تو ان کے پولیٹیکل ڈسینٹ کو روکے یا پارٹی چھوڑنے سے روکے، پورا ایک رین آف ٹیرر امپوز کریں پاکستان پہ. تو یہ کر سکیں گے سر؟ پاکستان از پریکٹیکلی اندر اپارتھائڈ، ٹھیک ہے. کر سکیں گے کیا؟ وہ کر رہے ضرور ہیں اس وقت، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنے بڑے، یا تو اس کرنے کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھو چائنا بھی اس طرح ہوتا ہے، مثال دیتے ہیں تو چائنا کے اندر سر جو غریب لوگ ہیں وہ بھوکے مار رہے ہیں، یا چائنا ایک گلوبل اکنامک پاور ہاؤس بن گیا ہے. لوگ تو چائنا کی عیاشی کر رہے ہیں پھر اس طرح. تو آپ کے تو لوگ آپ بھوکے ننگے مار رہے ہو. صرف آپ ایک پرٹیکولر طبقہ جو اپنا آپ نے بنایا ہوا ہے ملٹری ہنتا کا، صرف اس کو آپ اٹھانا چاہتے ہو اوپر، اور ان کے کرونیز کو اٹھانا چاہتے ہو، کلیپٹوکریسی اٹھانا چاہتے ہو. ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے پہلے ہی ڈالرز کے اندر پڑے ہوئے. غریب فوجی، بریگیڈیئر اینڈ بلو، جوان تک مارا جا رہا ہے. 90% فوج ماری جا رہی ہے، عوام ماری جا رہی ہے. 90%، 95% عوام ماری جا رہی ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے سر. حالات اس قسم کے ہوئے ہیں، ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے، انٹرنیشنل کریڈیبلٹی نیل ہے. سافٹ پاور پاکستان کی تباہ کر دی ہے انہوں نے. آپ مجھے بتائیں سر کہ پیچھے رہ کیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو پھر کیوں بندہ
ان کو جو ہے وہ سر کے اوپر بٹھائے, اور پھر کس طرح پاکستان کے اندر اپارتھائڈ نہیں ہے, پاکستان میں اس وقت فسطائیت نہیں ہے, پاکستان میں اور لوگ کے کس طرح ہے سر. ہیومن رائٹس واچ والے پاگل ہیں آپ کے خیال کے اندر, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز پاگل ہیں ساری کی ساری سر. آپ میڈیا ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں, you can make some people fool sometimes but you cannot make everyone fool every time نا سر. وہی یہی بات ہے نا آخر کار آ کے. So therefore, جی پلیز, جو کچھ آپ کر رہے ہیں سر وہ تو نظر آ رہا ہے. کون مجھے نہیں کہتا. آج میں آپ کو میں مثالیں بائی نیم میں آپ کو آج انکوائری کھلے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ سلمان احمد ہمارے جنون علم کی فیملی اٹھائی ہوئی ہے, میری ماں کو نہیں اٹھا کے لے کے گئے, میری فیملی کو نہیں اٹھا کے لے کے گئے. ابھی بھی میرے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, پہلے بھی اٹھا رہے تھے اب بھی اٹھا رہے ہیں سر. میں تو آپ کو اپنی وٹنس اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. سلمان احمد نے مجھے ذاتی طور کے اوپر بتایا کہ یہ کچھ ہوا ہے. یار کون احمد اظہر کا 84 ایئرز کے والد صاحب کو نہیں اٹھا کے لے کے گئے آپ کے خیال کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ افضل چند صاحب کے والد صاحب کو ہی لے لو پھر پی ٹی آئی کے سپورٹ کرنے کے لیے, نہیں لے کے گئے. رویداد یار 96 سال کا رویداد کو اریسٹ کرنے گئے تھے. اندازہ کریں سر, آپ اندازہ کریں. بس سر بدماشی اور فسطائیت اور باربرزم کا یہ عالم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے فرینکسٹائن مونسٹر کے حوالے سسٹم کیا ہوا ہے. یہ فرینکسٹائن مونسٹر جو ہے, یہ انٹیلیجنس آپریٹیوز جو ہیں, یہ موریلٹی کے اوپر تو کام نہیں کرتے, اینڈ جسٹیفائز دا مینز کے اوپر کام کرتے ہیں, اور یہ سارے کام کرتے ہیں سارے. اور یہ ان کو عادت کہاں سے پڑی ہے؟ یہ ان کو عادت پڑی ہے سر بلوچستان میں, جب آپ نے جنرل مشرف کے دور میں لال مسجد تک تو ٹھیک تھا. لال مسجد آپ نے جنرل مشرف کو 2-3 سال مزید چاہیے تھا نا, لال مسجد کروا دی. انہوں نے کہا جی I am the strong man, I am the anti-terrorism king of the world. آپ کو 2-3 سال تو مل گئے, لیکن آپ نے پاکستان فوج کا بیڑا غرق کر دیا. آپ کے اس کے بعد اس سے اسی سال 70 سیوسائڈ اٹیمپٹ بلاسٹ ہوئے ہیں, خودکش, اس سال جس نے آپ نے لال مسجد کرائی ہے. اس کے بعد سے آپ کے کنٹرول میں سچویشن رہی نہیں. تو پھر میرے اور میرے بھائیوں نے, ہم نے اپنی جانوں کا اور خون کا نذرانہ دے کے 80,000 پاکستانیوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کے حالات جو ہے وہ کنٹرول میں کیے. اور افسوس کی بات یہ کہ اگلی طرف جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی ہمارے اپنے تھے. اٹ واز اے وار ود ان. اب ہم نے جب سب کچھ کنٹرول کر دیا, ہمیں رات کو خواب میں بھی جنازے آتے تھے. صرف ہم نے جب سب کچھ کنٹرول کیا, اپنے یاروں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتار کے سب کچھ کنٹرول کیا, آپ دوبارہ واپس اسی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. ملا اور جنرلز کا یہ جو نیکسس ہے, جو میوچلی بینیفیشل اور میوچلی پروفیٹیبل اغوان جہاد ایرا سے چل رہا ہے, آپ دوبارہ اس کو ری انوینٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ مال پانی آ جائے آپ کا, تاکہ ڈالر آ جائے آپ کا, اور ہم آپ کو یہ کرنے دیں. سر میرے جوانوں نے جو میرے ہاتھوں میں جو جان دی ہے, ان کے خون کا قرض ہے میرے اوپر. میرے بھائیوں کو, میرے کورس میٹس, میرے یونٹ آفیسر جہاں جہاں پہ میں رہا ہوں, میرے کولیگز نے جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانی دے کے یہ حالات کچھ ٹھیک کیے ہیں, ان کے خون کا قرض ہے میرے اوپر. اور الٹیمیٹلی اٹس اے پولیٹیکل ایشو, اور پولیٹیکل طریقے سے اس کو حل ہونا تھا. عمران خان نے آ کے اس کو حل کیا. آپ دوبارہ وہی کام کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈالر چاہیے اور ہم آپ کو کرنے دیں. میں نے تو, میرا ایک بڑا کلیئر ویو ہے, بڑے سالوں سے, ڈیکیڈ سے ہے, بٹ میں نے فارملی اس کو بہت لکھنا شروع کر دیا ہے کہ دی سنگل پوائنٹ آف سورس آف پاکستان کی جو تباہی اور بربادی کا سنگل سورس ہے نا, وہ پاکستان آرمی چیف کی بے لگام, بے قابو, بے ان اکاؤنٹیبل پاور ہے, جس کی وجہ سے وہ اگر کوئی غلط آدمی اوپر آ جائے, وہ اس طرح اس کو مس یوز اور ابیوز کرتا ہے کہ پاکستان کی ایسی کی تیسی ہوگی. اور یہ ہم 1958 سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے وہ بات کی تھی نا, پتہ نہیں کہ وہ ایوب کی, کہ جی وہ کیوں ان کو کرتے ہیں. میں آپ کو صرف بتاؤں, جب انہوں نے موسیٰ کو آرمی چیف بنایا, موسیٰ واز دا موسٹ یوزلیس آف دی آرمی چیف جن کو تھے. اور وہ میں آپ کو ذرا نام بتاتا ہوں جن جن لوگوں کو انہوں نے سپر سیڈ کیا. جنرل آدم خان, ایم اے لطیف, جناب شیر علی, جنرل یوسف, جنرل حاجی افتخار, جائنٹس تھے اپنے زمانے کے, ان کو کر دیا. اور اس کے بعد بنایا یایا کو اڈلٹرر, وومنائزر, ڈرنکرڈ, اور وہ بھی اتنے زبردست جو اور افسر تھے, ان کو جناب سپر سیڈ کیا.
یہ ہماری آرمی کی جو لیڈرشپ کی تباہی ہوئی ہے نا، شاید اگر اس میں اچھے لیڈر آتے تو یہ آرمی ریفارم ہو جاتی ہے، انگریزوں کے یہ کرائے کے پٹھو نہ رہتے جو جس طرح ادھر ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کس قسم کا باجوہ ہے اور عاصمہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بڑی بربریت ہے، فسطائیت ہے، یہ اس طرح کر رہے ہیں، انہوں نے پورا اپارٹائڈ اسٹیٹ بنا چکا ہے، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کامیاب ہوں گے، میرا سوال تھا کہ لانگ ٹرم میں یہ کامیاب ہو جائیں گے یا یہ حالات تبدیل ہوں گے؟ سر دیکھیں، یہ کوئی نئی سٹرگل نہیں ہے جو سٹرگل اس وقت چل رہی ہے۔ آپ کی سٹرگل پہلے بھی اسی طرح 75 سال قوم کی تاریخ میں کوئی اتنا لمبا عرصہ تو ہوتا نہیں ہے سر، پہلے بھی حالات آئے ہیں، اب بھی حالات جو ہیں بنے ہوئے ہیں۔ آپ کا مین ایشو یہ ہے کہ 1947 میں ہمارا یہ خیال ہے، ہمیں یہ بتایا گیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم جو ہے آزاد ہو گئے، ویئرز 1947 میں صرف ایک سیریمونیل شفٹ آف جو ہے ہوئی تھی، کمانڈ کہہ لیں آپ، شفٹ آف یونین کمانڈ ہوئی جیک تھی۔ نیچے آیا اور جی ہمارا جی کریسنٹ اوپر گیا بس۔ جی سر، وہ سیریمونیل شفٹ تھا کہ آپ نے وہ آزادی غلامی کی زنجیریں ٹوٹی نہیں تھیں، آپ نے صرف غلامی کی زنجیریں انگریزوں کی اتار کے انگریزوں کی ٹرین شدہ آرمی کی پہن لی تھی، بھائی اتنا سا فرق ہوا تھا سر، ٹھیک ہے۔ اور وہ بات ریئلائز فوج کے اندر بھی لوگوں نے نہیں کی اور نہ ہی باہر لوگوں نے کی، لیکن اوپر لیول کے اوپر یہ معاہدہ تھا تبھی۔ جس جنرل ایوب خان کو ایسے تھوڑی انہوں نے دے دیا تھا سر، وہ کیا وکٹوریا کراس دیا تھا، کیا دیا تھا سر؟ تو اب بھی آج دن تک اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک سیگمنٹ آف، دیکھیں ہمارے یہاں تو صرف ایک ڈیپ سٹیٹ ہے اور ایک ہی پاور سینٹر ہے جو آرمی چیف چلا رہا ہے۔ یہاں پہ یو کے میں اور امریکہ میں بھی دیر آر گروپ آف ڈفرنٹ پاور سینٹرز، کوئی ایک ڈیپ سٹیٹ کی الٹیمیٹ اتھارٹی نہیں ہے، مختلف ہیں، اور کبھی کوئی پرویل کر جاتا ہے، کبھی کوئی پرویل کر جاتا ہے۔ اس وقت جو ڈیپ سٹیٹس ہیں ان میں سے دو ایسے سیگمنٹس ہیں جو یہاں پہ پاکستان آرمی کو سپورٹ تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن کریٹیکلی ان کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کی پبلک کو ہم کیوں یہاں پہ یو کے میں احتجاج کرتے ہیں، پبلک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پلیز سپورٹ می تھرو مائی پیٹریون، کہ جی ہم ایک انگلش اسپیکنگ اس وقت ایفرٹ میں نے شروع کی ہوئی ہے، میں ولاگز بھی، میں پوڈ کاسٹ بھی انگلش کے اندر کر رہا ہوں جارج گیلوے کے ساتھ، اور واریر کریڈ جو ہے ماجد نواز اور عثمان راجہ کے ساتھ بھی میں نے ابھی پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، بیکاز وی وانٹ ٹو کریٹ پرسپشن ہیئر ان دی یو کے اینڈ دی یو ایس اے میں واشنگٹن ڈی سی میں 2 دن پہلے ہم نے جو ہے احتجاج کیا، اگلا فرائیڈے میں جو ہے نیو یارک میں احتجاج ہے، پاکستان ایمبیسیز کے بارے میں احتجاج کریں، بیکاز ہم نے پبلک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے اور پبلک پریشر کریٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ اس پرٹیکولر پاور سینٹر پہ، چاہے وہ امریکہ میں جو ہے وہ پینٹاگون اور سی آئی اے ہو یا یہاں پہ پاور سینٹر ہو اسپیسیفک، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ پبلک پریشر ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ جو واٹس ایور یو آر ڈوئنگ وہ پروموٹ کر رہا ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز، اینڈ وہ ڈیپ سٹیٹ کرپشن پروموٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹیررزم ہو رہی ہے، اور ان ملک آپ کے اپنے ملکوں کے اندر ہوتی ہے ٹیررزم، پھر اس وجہ سے جو آپ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس ساری چیزوں کو ایکسپوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم نے ایفرٹ کرنی ہے، اور ہم ایفرٹ کریں گے تو ضرور ہوگا، کیوں نہیں ہوگا سر؟ یہ اس وقت اگر ان کے کنٹرول میں اتنا کچھ ہوتا نا سر، تو یہ اتنے بیانیاں کریٹ کرنے کی اور اتنی لمبی جو ایلیبریٹ قسم کی گلوبل پروپیگنڈا کیمپینز جو یہ چلا رہے ہیں، ان کو چلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر ان کو مجبوری ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بیانیہ اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہیں تو جو ہمیں تھوڑی بہت سپورٹ ہے بھی چند پاور سینٹرز کی لندن میں یا واشنگٹن میں، وہ بھی نہیں رہے گی۔ یہ تو پہلے بھی ان لوگوں نے جب ان کو کنوینئنٹ نہیں لگا انہوں نے ان کو ڈمپ کر دیا، اب بھی ڈمپ کر سکتے ہیں۔ ضیاء اللہ کا انجام یاد نہیں ہے آپ کو کیا؟ یہ جو ڈمپ کی بات ہے نا عادل، جو میں چیٹر سن رہا ہوں نا، اور چیٹر کچھ میں آرٹیکلز میں دیکھتا ہوں، اٹ اسٹارٹیڈ ود دی اکانومسٹ، نیو یارک ٹائمز، رائٹرز میں، واشنگٹن پوسٹ میں، ہیومن رائٹس واچ، یو این، وہ چیٹر سب بتا رہی ہے کہ دا ویسٹ از ایکسٹریملی ورڈ، اور اکانومسٹ خاص طور پر بیکاز وہ ماؤتھ پیس ہے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے امریکہ کا، اس کا بہت بڑا ماؤتھ پیس ہے، تو اس سے دوسری خبر آئی کہہ رہا ہے جرنلز گو بیک ہوم، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی اتنی جرت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی وہ نہیں ہے سر،
جو ہوتی ہے آپ کو پتا نا کیا چیز ہوتی ہے جی کہ جی وہ ڈائریکٹ اس کو رسپانس کر سکے. تو یہ پنجاب پولیس اور منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کے چینل لے کے جو ہے ان کو جواب دے رہے ہیں. تمہارے ابا ہیں وہ تمہیں بتائیں گے. ابھی تو صرف تمہیں پیغام رسانی ہو رہی ہے اور تم اس کی وجہ سے کنٹینیوس کوشش کر رہے ہو. آپ کو میں بتاؤں سر, میری والدہ کو ابھی پبلکلی ڈیناؤنس کرنے پہ جو دوبارہ پیغام دیا گیا, مجھے پہنچایا گیا کہ یا اس کو پبلکلی ڈیناؤنس کر کے ریٹن ان سے لیا, مجھے ڈیناؤنس کیا گیا ہے اور پورے خاندان کی طرف سے ان کو ملایا گیا ہے کہ جی پبلک ڈیناؤنس کرو, یا اس کو کہو کہ ہمارا نام لینا چھوڑ دے. ان کو اتنی تکلیف ہے نام لینے سے, اتنی تکلیف ہے, اتنی شدید. اپنے کام کرنے, آئینہ دیکھنے سے ان کو اتنی گھناؤنی اور گندی شکل اپنی دیکھنے سے اتنی شدید تکلیف ہے, اتنی شدید تکلیف ہے. تو سر نام لینے سے فرق پڑتا ہے نا سر. یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے نا. چاہے 4 بندے کر رہے ہیں جا کے, چاہے 10 بندے کر رہے ہیں, چاہے 14 کریں, چاہے 1400 کر رہے ہیں, چاہے 14 لاکھ کر رہے ہیں, ان کو فرق پڑتا ہے, ان کو شدید فرق پڑتا ہے سر. اور یہ ہم کرتے رہیں گے تو آئے گا ہی آئے گا چینج سر. کیوں نہیں آئے گی سر؟ عادل یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے یہ بات کی ہے کہ فرق پڑ رہا ہے, اور فرق کا مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 2 خبریں ہیں. ایک وہ پرانی خبر آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا ہوگا کہ جو سینٹ کام اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پالیسی اینالسٹ سے لے کر اوپر تک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ تک لفظ اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وی آر ویری ڈسپونڈنٹ اباؤٹ عاصم منیر, کہ مطلب ہم اس سے ڈسپوائنٹڈ, ڈسپونڈنٹ, اب اس میں ہمارا فیتھ نہیں رہا. ایک یہ ہے. دوسرا اس کا ایک وہ انسبسٹینشیٹڈ ہے کہ اس کی ایک بریفنگ دی گئی ہے کہ یہ مینٹلی انہنجڈ ہے, یہ ہی از ناٹ ان ٹوٹل کنٹرول, اور اس جیسے آدمی کو آرمی کا چیف رہنا اور نیوکلیر ایسٹس کے اوپر رہنا بہت ہے. یہ ان گائیڈڈ میزائل. خلیل زاد نے لاسٹ جی مہینے جی یہ بات کھول کے کر دی تھی, جی اور ان کو آگے سے ان کو جواب دینے کے لیے ٹاؤٹس چھوڑے گئے, اسٹیبلشمنٹ کے حقانی ٹائپ کے جواب دینے کے لیے ٹاؤٹس چھوڑے گئے امریکہ کے اندر بیٹھ کے کی کرنے والے. او بھائی وہ بندہ کوئی جو ہی از ون آف دا پالیسی میکرز اوور دیئر, اور ہیوی وہ ویٹ ہے, بتا رہا ہیوی ہے ویٹ, ہیوی ویٹ, میجر ہیوی ویٹ. پالیسی میکر ہے. اور اس کو حسین حقانی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ہی از اے پولیٹیکل ٹاؤٹ, he is a political pimp for the Nawaz and Zardaris, and I'm a witness to it, and I can tell him at his face, what is he talking about? یہ جواب دے رہا ہے زلمائے خلیل زاد کو. اندازہ کریں سر, آپ ان کی حالت دیکھیں. تو سر بات یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے نا زلمائے خلیل زاد, وہ اپنی طرف سے نہیں پکار رہا. وہ ایک, میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ there is not only one power center, there are more than one power centers. More deep state comprises of more than one power centers in the US or in the UK. He is representing the dominant group of the power centers in the deep state. جو وہ کہہ رہا ہے پاگل ہے تھوڑا چیف, بٹن دے دیتا ہے نیوکلیر, کڈو جان چھڑاؤ کو لوں. اینڈ دس از گروئنگ, دس از اے گروئنگ پرسپشن, اینڈ اور دس ول آگے یہ اور ہوگا سر. جی سر. اور اسی کو آگے چلاتے ہوئے نا, اور آئی تھنک چونکہ اگر ہمیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے زلمائے خلیل زاد نے کہہ دیا, تو ساری دنیا کو پتہ چل گیا, پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گیا کہ جی زلمائے خلیل زاد کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو اس کا جی سر. مطلب ہے اس کو بھی پتہ چل گیا. اس طرح اس میں عقل ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو ڈمپ کرنے والے ہیں, وہ ٹیشو پیپر یا وہ جو دوسری چیز استعمال کر کے پھینکی جاتی ہے اس طرح اس کو استعمال کر کے پھینکا جائے گا. تو یہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہے اپنا کنٹرول ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آئی ایم ان کنٹرول آف پاکستان, تم فکر نہ کرو, میں الیکشن بھی کراؤں گا, میں کنٹرول بھی کروں گا. اور یہ جو آپ نے تباہی اور برباد قسم کی بربریت دیکھی ہے نا, وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہی از ڈیسپریٹ. میں تو ایک مفروضہ میرا یہ ہے کہ اس آدمی کے پاس آپشنز ہی کوئی نہیں رہے. یہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ریت بن کے ڈھیر ہو جاتی ہے, جس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے ریت بن کے ڈھیر ہو جاتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچویشن اس طرح ایوالو ہوگی. بٹ میں دوسری جگہ پی ٹی آئی کی طرف ایک تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. شاہ محمود قریشی کو جو ریلیز کیا ہے اور اس نے جا کے جو اپنی بات چیت کی ہے, اپنے جو بڑے دانت دبا دبا کے وہ کرتا ہے, اس کے اوپر متعلق آپ کا کیا ہے رائے؟
سر مجھے پتا ہے کہ آپ کے جو ہے اپریہنشنز ہیں اباؤٹ شاہ محمود قریشی، لیکن میں نے بڑی ڈیپلی اس کو ڈگ کیا اور مجھے ابھی تک کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں مل رہا جس طرح فواد چودھری کا مجھے شروع سے انڈیکیٹرز تھے میرے پاس. مجھ سے پوچھا گیا بیہائنڈ کلوز ڈورز، مجھ سے پوچھا گیا اور میں نے بتایا کہ جرنیلوں کو بہت تکلیف ہے اس کی اریسٹ کی، اور 2 دن میں اس کو چھوڑا گیا. اور وہ گئے عمران خان صاحب سے، نے کہا جی میرا ٹکٹ علیحدہ دو، میری بیوی کو بھی آپ ٹکٹ دو. لیکن سر جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کا تعلق ہے تو مجھے آپ کی اپریہنشن صرف آپ کی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی اپریہنشنز ہیں، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہے، سب کچھ. میں نے سر اس کے اوپر جتنا بھی ڈگ کیا، مجھے ابھی تک I'm not saying anything else, but don't misquote me. میں ایگزیکٹلی کہتا ہوں کہ مجھے ابھی تک کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ملا، کوئی ایسا رپورٹ نہیں ملی، کوئی ایسی کوئی اس قسم کی جو ہے وہ کنسپریسی تک نہیں ملی. کنسپریسی تھیوریز تو جو پرانی ہیں وہ ہیں، کوئی نئی اس قسم کی نہیں ملی کہ مجھے لگے کہ جناب یہ بندہ جو ہے ڈچ کر رہا ہے. اسد عمر کے بارے میں ملی ہے، کھل کے ملی ہے، میں نے ان کو چیلنج کیا جا کے، میں نے کہا آپ پروجیکٹ ری امیجننگ پاکستان کا ہوپفلی حصہ نہیں بننے جا رہے. میں نے ان کو ٹانٹ بھی کیا. اور ان کے علاوہ جو ہے وہ علی زیدی کو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، پھر میں نے ان کو شاباش بھی دی تھی جب انہوں نے ڈچ کیا. پھر دوبارہ انہوں نے جا کے اے سی والے کمرے میں نواب صاحب میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں پارٹی. میں نے بات میری ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے سر، جو میں نے آپ کو عادل یہ تو خبر صحیح ہے نا کہ یہ جیل میں، اڈیالہ جیل میں نہیں تھے، سیف ہاؤس میں رہتے تھے. نہیں سر، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں تھے اور نیگوسیشنز کے لیے ان کو لے جایا ضرور گیا ہے، مختلف جگہ کے اوپر اگر لے کے جایا گیا، لیکن رہ وہ جیل میں ہی رہے تھے سر. اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ خبر غلط ہے جو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس فیسلٹیز 1 لاکھ اگر تھی تو یار فورن منسٹر آف پاکستان رہا ہوا ہے بندہ، اس کی ایک بڑی گلوبل سٹینڈنگ ہے. لیکن سر مجھے اس قسم کی کوئی چیز ملی نہیں کہ وہ ڈچ کر رہا ہے. جن کے بارے میں ملی کھل کے میں نے لکھا ہے سر. میں کیوں رکھوں گا؟ میرا کوئی لینا دینا تو ہے نہیں شاہ محمود صاحب کے ساتھ یا پھر کسی بھی اور کے ساتھ. جس طرح کھل کے ہوتا ہے، مہر شرافت کو میں نے ایکسپوز کیا تو آگ لگ، بلکہ میں نے تو ایکسپوز اس کو اس وقت تک نہیں کیا جب تک اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے میرے اوپر بکواس نہیں کی، تو پھر مجھے ایکسپوز کرنا پڑ گیا. اس کے اوپر جو ہے وہ عثمان ریاض جو ہے وہ بھی کود پڑا. تو میں خاموشی رکھتا ہوں سر، کیونکہ میری باتیں ثابت گراؤنڈ کے اوپر ہو جاتی ہیں. اگر میں آگے بولنے کے اوپر آ گیا تو اس وقت وہ ایگریوڈ ہے ان فیملی، میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن جب وقت ہوگا تو پھر کر لیں گے بات جب کرنی ہوئی تو. لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ میں تو جو میرے پاس میری خبریں سچی ثابت ہوتی ہیں، یہی تکلیف ہے. میرے جو لوگ ٹانٹ کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں میرے سورسز کو، میں نے ان کو نام خاموش مجاہد دیا، ان کو ٹانٹ وغیرہ کرتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کی خبریں 100% سچ ثابت ہوتی ہیں. اور بیانیہ نہیں بلڈ ہونے پا رہا جو ہے اس وقت تک، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ کنٹرول ہونے ہی نہیں دیا ان خبروں نے. یہ جو ہم ایڈوانس بتا دیتے ہیں اس وجہ سے ایکسپوز ان کو کر دیتے ہیں. تو اسی چین میں مجھے یہ پتا چلا ہے کہ شاہ محمود صاحب کو مسلسل آفر کی گئی ہیں کہ بڑا ہی زور لگایا گیا، خیر قسم کا زور لگایا گیا کہ، اور ہر قسم کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں، اور ہر قسم کے جو ہے وہ آگے سے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے ان کو چیزیں کہی گئی ہیں. لیکن شاہ محمود صاحب نے اور کچھ نہیں تو انہوں نے بھی بہت کچھ اپنے پاس بھی رکھا ہوا ہے جرنیلوں کے اوپر. انہوں نے پھر آگے سے بولا ہے کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، پھر تو اس کے اوپر پھر ان کے پر جلتے ہیں. لیکن شاہ محمود صاحب میری اطلاعات جو مجھے ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ he refused to give in to the pressure. اوکے چلو وی ول ٹیک اٹ لائک دس. عادل میرے پاس کچھ خبریں آئی تھیں اباؤٹ کور کمانڈر ہاؤس، کچھ تو خیر عام ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں آئی تھیں. ایک خبر آئی کہ جی یہ جو جب کور کمانڈر کے گھر پہ اٹیک ہوا ہے نا، تو یہ اندر کی خبر آئی ہے کہ جی ایک پوری پلٹون 30 بندوں کی پوری پلٹون ایک صوبیدار کے انڈر کمانڈ میں ہتھیار لے کے اندر تھی جو باہر نہیں نکلی. اس جے سی او نے یونٹ کو انفارم بھی نہیں کیا. یونٹ والے کہتے ہیں جی ہمارے جے سی او نے نہیں انفارم کیا کہ کراؤڈ آ رہا ہے گھر کی طرف. تیسری چیز یہ بتائی گئی کہ کیو آر ایف کہتی ہے کہ جی ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ جا کے آپ وہاں جاؤ. اب اس کو وہ انتظار کس چیز کا کر رہے تھے. سی او گارڈ بٹالین ابھی تک کسی نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پوچھے سین آف انسیڈنٹ کے، اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا. یہ مجھے پھر وہ آتا ہے کہ جی کوئی جب آگ لگی کوئی فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں پہنچی، حالانکہ سویلین فائر بریگیڈ بھی ہے، آرمی ایویشن کی قریب ہے، آرڈننس ڈیپو کی ہے، ایئر فورس کی ہے، علامہ اقبال ایئرپورٹ کی ہے، کوئی نہیں آئی. پھر بتایا جاتا ہے یہ بڑی ایک یار انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جی ایچ کیو کی
उन्होंने कहा कि जी GHQ में व्हाइट होंडा सिविक गाड़ी है जिसका नंबर था CA767, जो कि रजिस्टर थी एक डॉक्टर अब्दुल मालिक के नाम, लेकिन ये नंबर प्लेट एक छोटी टोयोटा एक्सियो कार में थी। इस कार एक्सियो कार किसकी होती है सर? आपको तो पता है ना किसकी होती है। सारी की सारी ये इसकी है, DC की, हाँ ये DGC की जो है। उसके सर अंदर शेर सिटी कैमरा ने पहले उसको F7 में देखा उसी दिन 9 को, फिर सर उसको देखा GHQ के गेट के बाहर देखा, उसमें सर से 4 बंदे निकले, उन्होंने आर फौज का जो गेट पे एम्बुलेंस था उसको निकाल के तोड़ा, और ये गाड़ी आपने जैसे ही कहा कि ये अपने DGC के जो लोअर स्टाफ होता है उनके पास होती है फेक नंबर प्लेट्स की। रेडियो पाकिस्तान की शवाहिद वीडियोस के साथ हैं कि पुलिस और उनके साथ लोगों ने आग लगाई थी रेडियो पाकिस्तान को। ये है जी मेरे पास खबर। सर ये तो बात मैं आपको पहले ही 9th में ब्रेक कर चुका हूं कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्वे सेक्शन का ये प्रोजेक्ट था, उन्होंने लीड किया इसको, और उसके अंदर गुलू भट्ट भी शामिल थे, और गुलू भट्ट के अलावा उनको बंदे प्रोवाइड किए गए थे आगे काम करवाने के लिए, सरकारी एहलकार थे जिन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। सर मैं तो इसके ऊपर डिटेल एक्सपोजर कर चुका हूँ ऑलरेडी सर। अच्छा, और इसका मैंने जिक्र इसलिए किया कि अब जो ये मिलिट्री कोर्ट्स की बात चली है ना, जी तो सर। मुझे एक बंदे ने 3 लाइनर भेजा है। वो कहता है जी एक डॉक्यूमेंट से निकाल के भेजा है। उस 3 लाइनर में लिखा हुआ है, once the military installations are set on fire and attacked, this will give us cause to approach the federal government to military invoke Pakistan Army Act and the setting up of military courts to try PTI people as terrorists, declare the PTI as terrorists, and involve Imran Khan as the person who instigated these attacks. ये जी ये पूरा एक मुझे उसने ना तस्वीर लेके ना, तो मैंने सर दिस वाज द प्लान, 18 मई को मैंने प्लान के स्पेसिफिक एक्सपोज किए हैं सर। वाजिद अजीज मुझसे शदीद नाराज हो गए, उसके बाद मेरी वालदा भी उठाई गई, सब कुछ उन्होंने इनकार कर दिया, उनकी रिकवरी में भी कुछ करने को मुझे पता ये चला DGMI जो है वो मैंने, क्योंकि वो एक्सपोज मैंने उनको किया, तो जाहिर बात है ये बात तो सर मैं इसको एक्सपोज 18 मई को कर चुका हूँ सर। तो आदिल, सो डू यू थिंक, देखें लीगली मैं पूछा था लॉयर से, फिर मैंने खुद भी पढ़ा, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दोनों जो है, एक ने सनसेट क्लॉज था 2017 में खत्म हो जाएंगे, दूसरा था 2019 में आर्मी कोर्ट्स खत्म हो जाएंगे। बल्कि वो अजमल मियाँ जो है ना, जब मुशर्रफ वांटेड टू ट्राई नवाज शरीफ मिलिट्री कोर्ट्स में, तो सर अजमल मियाँ ने जिसको खत्म करवा दिया था, उसने किसी को कहा कि नवाज शरीफ से कहो मैंने इसकी जान बचाई है, वरना आज ये मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्राई हो रहा होता। तो ये मिलिट्री कोर्ट्स की तो कोई लीगल जवाज है ही नहीं, बट हमने कोई देखा नहीं एक्शन सुप्रीम कोर्ट से, बल्कि इमरान ने जो पिटिशन फाइल की थी हामिद खान के थ्रू इसी मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ये जो इंसिडेंट है 9 मई का, उसकी पिटिशन वापस कर दी रजिस्ट्रार ने, ये कह के कि जी हमें प्रूव करें कि इसमें फंडामेंटल राइट्स कैसे, और उसमें इलेक्शन की डेट की ताखीर और ये सारी चीजें थी। तो हमें प्लीज बताएं इसमें इन फंडामेंटल राइट्स कौम की कैसी इन्फ्रिंज होती हैं, तो फिर उसने वापस कर दी। सर देखें बात फिर वही है कि अल्टीमेटली ये जो कुछ हो रहा है कंस्पिरेसी थ्योरीज बना के इमरान खान को डिसमेंटल करने का जो प्लान है वो नवाज शरीफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको हम मुतअद्दिद बार जो है एक्सपोज कर चुके हैं और एक्सपोज करते आए हैं। और ये अल्टीमेटली ये गेम प्लान सारे का सारा वही चल रहा है, नवाज शरीफ जो डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि उसने नवाज शरीफ ने काबू कर लिया था पहले जनरल बाजवा को, और अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर को काबू कर लिया है। तो सर अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो आपको नजर तो बड़े अच्छे तरीके से आ रहा है कि ये जो कुछ चल रहा है ये सारे का सारा इट इज अ मिक्सचर of what was happening before, so what initiated the regime change operation जो शुरू हुआ है, वो प्लान से प्लान चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सारा प्लान इनके
ان کے جو بیانیہ ساتھ بنانا چاہتے ہیں، کر تو یہ اپنی مرضی رہے ہیں آج دن تک، باز نہیں آئے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ انٹرنیشنل امیج کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ تو اصل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے لیگلی ہو رہا ہے، تو وہ فساد جو یہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا سر، وہ ان سے ہو نہیں پا رہا سر. یہ جھوٹ لوگوں کو اوپر جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو منوانا چاہ رہے ہیں وہ کوئی مان نہیں رہا سر. میڈیا کنٹرول کر کے، پاکستانی میڈیا 100% کنٹرول کر کے، سوشل میڈیا بندے چک کے، عمران ریاض سچ بول رہا تھا چک لو اس کو، پاکستان سے باہر ہے اس کے ماں پیوں کو چک لو، عادل راجہ کی ماں کو اٹھا لو، اس طرح کی حرکتیں کر کے یہ جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نیریٹو، یہ پھر بھی ان کے کنٹرول میں آ نہیں رہا، کیونکہ میرے اور آپ کے جیسے چند سر پھرے جو ہے وہ بول رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ ان کے خلاف ڈس انفارمیشن اور سائبر بلنگ اور ہراسمنٹ وغیرہ، بھائی یہی کام وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہو نہیں پا رہے کسی بھی طور کے اوپر. مطلب ایک جگہ جاتے ہیں دوسری جگہ جا کے کام ان کا پٹھا ہو جاتا ہے سر. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن اینڈ دس از سم تھنگ جو میں بار بار پوچھتا ہوں، مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا، میں نے اتنے فوجیوں سے پوچھا. عادل، یہ عاصم منیر پروموٹ ہوا تھا 9 ستمبر 2018 کو 6 جرنیلوں کے ساتھ. 18 اکتوبر 2018 میں اس کو کیوں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ریٹائرڈ بولتا ہوں سر؟ اچھا یہ ذرا میرا سن لو، جو فیکٹس ہے نا بالکل صحیح کہتے ہیں. 9 ستمبر 2018 کو یہ پروموٹ ہوتا ہے سر. 18 اکتوبر 2018 کو یہ ڈی جی آئی ایس آئی آفیشیل نوٹیفیکیشن آتی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر اناؤنس کرتا ہے اخبار کے ساتھ. 25 اکتوبر 2018 کو یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس اسیوم کرتا ہے، یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے خبر رائت کی، سوری یہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس آکیپائی کرتا ہے. سو 19 ستمبر کو پروموٹ ہوتا ہے، 18 اکتوبر کو اس کی اپوائنٹمنٹ اناؤنس ہوتی ہے ڈی جی آئی ایس آئی، 25 اکتوبر کو یہ بندہ ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس آکیپائی کرتا ہے فزیکلی. بائی آل دیز تھری، اول تو اس کو 19 ستمبر 2022 کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا، دیٹ از دا ڈیٹ آف ہز اپوائنٹمنٹ. اگر ہم آگے بھی تھوڑا کرتے ہیں، چلو یار اس دن جب یہ سے رینک نہیں لگایا، اچھا یار 18 اکتوبر کو اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ڈی جی آئی ایس آئی کی، چلو جی اس دن بھی رینک نہیں لگایا، لیکن 25 اکتوبر 2018 کو جب اس نے ڈی جی آئی ایس آئی کا آفس اسیوم کر لیا تب تو رینک لگ گیا نا. تو اگر رینک لگ گیا 25 اکتوبر 2018 کو، تو 25 اکتوبر 2022 کو اس بندے کو ریٹائر ہونا تھا. مجھے یہ جواب کوئی ابھی تک نہیں دے رہا کہ یہ 27 نومبر تک کیسے پہنچا. 20 اکتوبر کو ریٹائر ہونا تھا، 20 اکتوبر کو. انہوں نے میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل کے رینکس جو ہیں وہ وردی رینک لیٹ پہنے اور اینٹی ڈیٹ سینیورٹی جنرل باجوہ سے اپروو کروا کے لے لی، کیونکہ ان کا پلان پہلے سے تھا یہ کاروائی ڈالنے کا. دیٹ از وائی اٹ ہیپنڈ سر. تو اس کو اینٹی ڈیٹ کہاں ملی ہے، وہ کدھر ہے، وہ کون سی کاغذی کاروائی ہے، کدھر؟ مجھے میں تو بار بار پوچھ رہا ہوں، فوجیوں سے پوچھ رہا ہوں. کورو میں آپ نے کورو کرانا ہوتا ہے، ٹوٹل کورو میں پڑا ہوا ہوگا، انہوں نے کورو میں کروا کے رکھا ہوا ہوگا سر. تو یار اس کی تو پہلا کورو نکالا تھا انہوں نے 5 دسمبر کا، وہ تو فیض حمید نے جا کے پہ چو چو چی 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 کی باجوے کو، تو اس نے 5 دسمبر سے 27 نومبر، تو اس کا تو یہ چوچو کا مربع بنا ہوا ہے یار. یہ 9 ستمبر کو پروموٹ ہوتا ہے، 18 کو یہ رینک اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، 25 کو یہ رینک لگاتا ہے، پھر یہ جا کے 5 دسمبر اس کی کورو ہوتی ہے، پھر اس کی 27 نومبر کورو ہوتی ہے. یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا، I mean, what is this؟ مجھے سمجھا یار. سر بیسکلی تو بادشاہ سلامت کی مرضی تھی، اور بادشاہ سلامت کو انکل جان جو ہیں، جو انکل کہہ رہے تھے، امجد انکل کہہ رہے تھے، انکل اعجاز کہہ رہے تھے، انکل اعجاز جو کہتے تھے وہ سارے سنتے تھے. انکل اعجاز کی حالت یہ تھی کہ انکل اعجاز تھک فون اٹھا کے ڈائریکٹ اے جی کو کہتے تھے، کیونکہ وہ اے جی کے باپ کے دوست تھے. اے جی کے باپ نے ان کو جو ہے وہ پروموٹ ہونے دیا تھا دوبارہ ان کا نکاح پڑھوا کے، اس لیے جو ہے وہ اے جی کو بھی کہتے تھے بیٹا جی یہ انج کر دو، کورو اے جی کے انڈر ہے، ہو گیا کام بس. تو یہ تو سر باقاعدہ طور that makes sense.
जी This सर, I जी, now understand. It is जी Ijaz सर। Amjad who would have influenced all this जी सर, nonsense. जी सर, जी सर, ठीक बिकॉज़ है। वो तरीके तो निकाल ले। आप हम्म, मुझे बताएँ किस कानून के तहत दोबारा निकाह पढ़ के जो है वो मज़हब के खाने में एमडी को, कादियानियत को चेंज करके सुन्नी मुसलमान लिखा जा सकता है, दोबारा निकाह पढ़वा के। मतलब उस वक़्त जनरल जीएम मलिक ने ये काम करवाया था, नहीं करवाया था, आप मुझे हम्म। बताएँ? हाँ बिकॉज़ द उसे आर्मी चीफ वांटेड इट, जनरल असलम बेग वांटेड इट, नहीं वो उनके जनरल असलम बेग के सेक्रेटरी थे, पीएसई थे। हुआ था ना ये काम सर। तो ये लेकिन काकड़ ने नहीं प्रमोट किया लेफ्टिनेंट जनरल। खानदानी आदमी था सर। यहाँ पे सर बाजवा वांटेड इट, हिज फादर इन लॉ शोड देम द वे, एंड बस ठीक है, हो गया। यहाँ पे कौन सा कानून है सर? यहाँ पे जंगल का कानून है सर। सर मैंने लाइव जाना है इस वक्त, मेरे 8 मिनट रह गए। मैं ट्विटर अच्छा अच्छा। और उसके अलावा लिंक्डइन, ट्विच, ओडिसी, रंबल और टिकटॉक पे मैंने नजर चौहान साहब और कर्नल अकबर साहब के साथ लाइव जाना है। मेरे ओके 8 ओके। मिनट रहते हैं, तो मैं इस वजह से आपके प्रोग्राम से इजाजत लेता हूँ अभी सर। बिल्कुल आदिल, इजाजत लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आने का। सैटरडे को हम कर रहे हैं सर प्रोग्राम, और उसमें इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे अपना सर। इंशाल्लाह। आदिल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हान ताला आपको, आपकी फैमिली को, अहलो याल को, प्यार आपकी वालदा को, सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी जो की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। पाकिस्तान के में बेचारे जो जिहाद में उनकी जान अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाँ, हाफ़िज़। हाँ।